अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोग पसंद करते हैं जब मैं अगर साबरा और जावेद की वीडियो पे रिएक्शन करती हूँ। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। क्या आप लोगों को भी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से मुझे भी वीडियो रोक देनी चाहिए, थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो जनाब, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था और मुझे वीडियो काफ़ी देर तक रोकनी पड़ी और अब जो है खामोशी हो गई है। तो मैंने सोचा वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने मेरी जो है फुल वॉच करनी है। मैं ये कभी कभी कहती हूँ, ऐसे आप लोगों को पता है, आप लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, तो मैं ये इस तरह की बातें कभी कभी कहती हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और आप लोगों को भी बात समझ में नहीं आती और फिर बाद में कमेंट्स में पूछते हैं आप। तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बस ये दो चीज़ें। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बनाऊँ। जो कल साबरा ने वीडियो बनाई है, बस उस वीडियो का जवाब देना है मुझे, और बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि लंबी चौड़ी ना बनाऊँ, बाकी देखते हैं कितने मिनट की बनती है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि ये रिहाना को क्या हो गया था कल, जो आकर और साबरा के सामने बैठकर इस तरह की बातें कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे साबरा को टोंट मार रही हो। सबसे पहले तो उसने जो अपने दर्द की बात की और कहा कि जब मैं तकलीफ़ में थी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने टैबलेट वगैरह दी और मेरा ख़याल रखा। तो इंसान का पता तब चलता है कि जब एक इंसान दर्द में हो तो उसे तब पता चलता है कि कौन उसके साथ है। दूसरी बात जो रिहाना ने की, तो उस पर जो साबरा का रिएक्शन था वो देखने वाला था, वो देखने के काबिल था। और दूसरी बात रिहाना ने ये की कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की उंगली पकड़ कर चलना चाहिए, और लोग हमें कहते हैं कि हम एक दूसरे की उंगली पकड़ कर चलते हैं, तो हम बिल्कुल ठीक करते हैं। जब रिहाना ये बात कर रही थी तो तब शायद साबरा के जहन में ये बात आई कि मैं तो जब उस शौहर के घर में थी, नदीम भाई के साथ थी, तो मैंने तो किसी और की उंगली पकड़ी हुई थी। तो इसलिए वो फिर जावेद की तरफ देख के पता नहीं क्या क्या इशारे कर रही थी। बस मैंने ये थोड़ी सी बात नोट की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और फिर इस बात के जवाब में जावेद अंकल भी कहते हैं कि बात भी ठीक है, उंगली पकड़कर चलना भी चाहिए। भाई आप दोनों बहन भाई इतनी बातें सुना रहे हैं साबरा को, और वो बेशरम औरत, मैं तो उसे अब बेशरम भी कहना बेशर्मों की भी तौहीन है। तो वो बेशरम औरत किस तरह घटाई के साथ हंस रही थी। उसे ये क्यों नहीं समझ में आ रही थी कि अभी तक भी जो बातें हो चुकी हैं वो सारी मेरे ऊपर सूट कर रही हैं। साबरा बेगम, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही थी कि ये सारी बातें जो वो कर रहे थे वो आपके ऊपर फिट आ रही थी। तो आप थोड़ा सा अपने जिनकी आप उंगली पकड़ रही थी शादी से पहले भी और अभी तो पकड़ी हुई है, हर टाइम आपने उंगली पकड़ी हुई है, तो आप उन्हें थोड़ा सा इशारा कर देती कि टॉपिक थोड़ा चेंज करें, मेरे खिलाफ़ वीडियो आप लोग बना रहे हैं। तो जनाब, फिर रिहाना एक और टोंट मारती हैं और कहती हैं बीवी शौहर की उंगली ना पकड़े तो कैसे गुजारा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुजारा होता है। आप सामने देखें, वो जैसे बैठी हुई है ना, ऐसे गुजारा होता है, क्योंकि उसने शौहर की उंगली नहीं पकड़ी थी, उसने एक गलत बंदे की उंगली पकड़ी थी और अंकल की उंगली पकड़कर वो अंकल के घर में आके बैठ गई हैं। तो ऐसे गुजारा होता है। फिर अगर बीवी शौहर की उंगली ना पकड़े तो फिर ऐसे गुजारा होता है। जवाब आपके सामने है, बस आप अपने सामने देखें कि आपके सामने कौन बैठा है। फिर जनाब, बारी आती है उस बेशरम औरत की, और कैमरा उसकी तरफ घुमाया जाता है और उसे पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि अब आप अपनी बकवास शुरू कर सकती हैं, एक्शन। और वो टेक इस तरह से लेती हैं और अपनी बात शुरू करती हैं और कहती हैं कि हमने काफ़ी दिनों से एक साथ वीडियो नहीं बनाई, तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बग़ैर निकाह के किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, और इससे भी गंदी गंदी बातें सोचते हैं आपके बारे में। जो आप ने दिखाया है, जो आपने दिखाया है वही सोचते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ अपने चैनल पर ही दिखाया है ना कि किस तरह से आप 6 दिन के अंदर अंदर किसी और के निकाह में चली गई।
تو یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ پھر آپ کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ مزید وہ فرماتی ہیں کہ میں بات کر تو رہی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر باتیں کریں گے، میرے اوپر ویڈیوز بنائیں گے، تو آپ کو ٹھیک پتہ ہے، بالکل ٹھیک پتہ ہے آپ کو، آپ بہت سیانی ہیں۔ تو اتنی لمبی چوڑی ویڈیو آپ نے بنائی ہے، اس سے بہتر تو یہی ہوتا کہ آپ اپنی صفائی میں کوئی بات کرتی۔ کسی اور پہ بات کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی صفائی میں بات کرتے۔ اور مزید پھر آپ نے کہا کہ کوئی لڑکی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں صابرہ کہ وہ جو کوئی لڑکی ہے اس کا نام ساجدہ ہے، اور وہ کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی ٹائم پر اس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جس جگہ پر اس ٹائم پر آپ بیٹھی ہیں، اور وہ کوئی لڑکی جو ہے جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے، بے شرم انسان جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، تو وہ کوئی لڑکی اس کی وائف رہ چکی ہیں۔ اور جو سامان آپ یوز کرتی ہیں، جو بستر آپ یوز کرتی ہیں، جو چارپائیاں آپ یوز کرتی ہیں، وہ سارا سامان جو آپ یوز کرتی ہیں وہ اسی کوئی لڑکی کا ہی ہے۔ اور اس گھر میں جو ایک عدد بزرگ انکل رہتے ہیں نا، وہ اس کوئی لڑکی کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کوئی لڑکی نے کہا ہے کہ بچے میں صابرہ کو نہیں دوں گی، اور دھڑلے سے کہا ہے، تو آپ اتنے دھڑلے کے ساتھ بھاگ کر جا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو وہ کوئی لڑکی ان بچوں کو اپنا نہیں سکتی؟ آپ کو تو یہاں پہ شرم آنی چاہیے تھی اور سوچنا چاہیے تھا آپ کو کہ کوئی لڑکی ہے وہ آپ کے بچوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے، اور میں کیسی ماں ہوں جو اپنے پیارے پیارے سے بچوں کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، اور وہ کوئی لڑکی مجھ سے کتنی زیادہ بہتر ہے جو میرے چھوڑے ہوئے بچوں کو اپنانا چاہتی ہے۔ مزید آپ اپنی ویڈیو کو لمبا کرتے ہوئے آپ کا دھیان صرف اسی بات پہ تھا کہ ہم اپنی ویڈیو کو لمبا کیسے کریں اور ڈالرز کیسے بنائیں، تو اس کشم و کش میں آپ یہ بھول گئیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو فرماتی ہیں محترمہ کہ اگر کوئی اپنی عزت خود اچھالے تو اسے کوئی کیا کہے، یہ بات آپ کے کرنے کی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، میں اتنی ناسمجھ لڑکی ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات آپ کے کرنے کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جو کل مجھ پر باتیں کرتے تھے آج وہ اپنی عزتیں اچھال رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ اگر ان کا رشتہ لے کے آئی ہے سونیا، اور اگر انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کی ہے تو وہ اپنی عزت اچھال رہی ہیں، اور اگر آپ کی طرح کوئی بھاگ کر شادی کرے اور کسی غیر مرد کی انگلی پکڑ لے تو وہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ رشتہ ہونا یا نہ ہونا وہ قسمت کی بات ہے، وہ ابھی چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہیں کہ رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ سونیا گئی ہیں ان کے گھر اور ان سے رشتے کی بات کی ہے، اپنے بھائی کے لیے بات کی، اور انہوں نے یہی جواب دیا ہے نا کہ میری زندگی کا فیصلہ، میرے اس رشتے کا فیصلہ میرے بڑے کریں گے، میرے بھائی کریں گے، میرے والد صاحب کریں گے، یہی انہوں نے بولا ہے نا۔ تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے اپنی عزت اچھالی ہے؟ اور میرے پیارے ویورز، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں کر کس منہ سے رہی ہے۔ اگر ابھی دیکھیں ویدر چینج ہو رہا ہے نا، ابھی اسلام آباد میں اس ٹائم پہ بارش ہو رہی ہے، اور اگر وہاں پہ بھی بارش ہوئی ہوگی تو ہمیں صبح پھر ان کی ویسی ہی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی، جیسے آپ لوگوں کو تھمبنیل یاد ہی ہوگا، وہی والا تھمبنیل، بس سمجھ گئے ہیں آپ لوگ۔ تو مزید آپ فرماتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی کام ہونا نہیں ہے، مطلب اسی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ندیم بھائی کی اور ساجدہ کی شادی اگر ہونی نہیں ہے تو وہاں پہ اپنی عزتیں اچھالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں سونیا سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم رشتہ نہیں کرنے والے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو غلطی سونیا کی ہے نا، پھر پہل تو انہوں نے کی تھی، رشتہ تو سب سے پہلے انہوں نے جا کے مانگا تھا۔ تو یہاں پر وہ جو تیسری نہیں دوسری بندی بیٹھی ہوئی ہیں ریحانہ، انہوں نے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، میرا دل نہیں کر رہا۔ ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ جو صابرہ باتیں کر رہی ہے یہ صرف اسی کے خلاف ہی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں، تو انہوں نے تھوڑا سا بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اب جاوید انکل کو خیال آتا ہے کہ میں صرف کیمرہ مین نہیں ہوں، میں تھوڑا سا بول بھی سکتا ہوں، تو مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے، ویسے تو میں بڑا انگریز ہوں، تو آج کیوں خاموش کھڑا ہوا ہوں، تھوڑی سی چولیں مار ہی دیتا ہوں۔
تو وہ بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ویسے انسان کو سوچنا چاہیے. وہ اس ٹاپک پر ویڈیو بناتے ہیں جس پر ان کی انسلٹ پہ انسلٹ، انسلٹ پہ انسلٹ. یہ آپ اپنے لیے کہہ رہی ہیں؟ جاوید انکل یہ بات تو آپ پہ سوٹ کرتی ہے. آپ اپنے تھمبنیلز دیکھا کریں. آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا آج کل ویڈیو بنانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں کہ وہ اپنی انسلٹ پہ انسلٹ کر رہے ہیں. آپ کی تو جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے تب سے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے. آپ کو فیل نہیں ہوا تو پھر دوسرے کیوں فیل کریں؟ اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے. جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. وہ آپ کی طرح فلمیں نہیں بنا رہے. وہ آپ کی طرح فلمز کی شوٹنگ نہیں کر رہے. ایک تو مجھے کوئی بندہ یہ سمجھا دے کہ سونیا اگر رشتہ لے کے گئی ہے تو اس میں ساجدہ کی انسلٹ کیسے ہو گئی ہے. مطلب یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. مزید آپ اپنی باتوں کو چار چاند لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اپنی، وہی انسلٹ والی بات پہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو تو سیکیور کرتا ہے. آپ نے اپنی ذات کو سیکیور کیا ہے، اپنی اتنی زیادہ انسلٹ کروائی ہے. اپنے ماں باپ کو آپ نے کہیں کسی کے گھر میں اگر خدا نخواستہ ٹریجڈی ہو جائے تو وہاں جانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مزید آپ فرماتے ہیں کہ ہم پہ تو جو باتیں ہوئی ہیں سو ہوئی ہیں. ہم نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم پر ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا لک، ہمارا نصیب. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. تو کیوں نہیں کہا آپ نے کسی کو کچھ؟ کیونکہ آپ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں. کچھ کہنے کے، کوئی جواب دینے کے آپ قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ نے کچھ نہیں کہا. مزید پھر وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں اور اس دفعہ ساجدہ کو تیسرا بندہ کہا جاتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں صابرہ بیگم، تیسری بندی آپ ہیں. پہلے یہ دو تھے، اب آپ تیسری ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ کا کیونکہ ندیم بھائی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور بچوں کو تو آپ خود ہی ٹھکرا کر آ گئی ہیں، تو وہاں پر بھی پھر آپ تیسری ہی بندی ہیں کیونکہ ان سے بھی آپ کا کوئی رشتہ ناتا اب نہیں ہے. مزید پھر ریحانہ کو پتہ نہیں کیا سوجی اور پھر وہ بولتی ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر کو بسائے یا برباد کرے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور صابرہ کو پتہ نہیں یہ کیوں فیل نہیں ہو رہا، یا پتہ نہیں شاید وہ فیل کرنا نہیں چاہتی کہ صابرہ بیگم یہ آپ کو ٹونٹ ماری جا رہی ہے. مزید ریحانہ بیگم بھی اپنے بھائی کی طرح اپنی باتوں کو چار چاند لگانے کے لیے فرماتی ہیں کہ آپ نے میرے یہاں کے گھر کی روٹینز بھی دیکھی، وہاں کے روٹینز بھی دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا کھانا پینا، وہاں کا رہنا سہنا مطلب الگ الگ ہے. مطلب بتانے کا ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ بڑے یہاں پہ امیر ہیں اور وہ جو میرا سسرال ہے وہاں پہ ہم بڑے غریب ہیں. لیکن پھر بھی مجھے اپنا گھر اچھا لگتا ہے. مطلب وہ جو ان کا سسرال ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے. تو ہر عزت دار بیٹی کو اپنا سسرال ہی اچھا لگتا ہے. پر یہ بات صابرہ کو کون سمجھائے؟ صابرہ جیسی لڑکی کو کون سمجھائے کہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسے؟ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، شاید آپ کی باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں، لیکن اب سمجھنے کا بھی کیا فائدہ؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جناب ریحانہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے اور اس گھر کا ہوتا ہے، مطلب سسرال کا ہوتا ہے. اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، بہت لمبی چوڑی تقریر کرتی ہیں. تو میں یہ ساری مجھے ایسا لگتا ہے دہرائی ہوئی باتیں میں بار بار نہیں کہہ سکتی. اور یہاں پر ایک بات ریحانہ نے بہت ہی کام کی ہے کہ انسان اگر زندگی گزارنے پہ آ جائے تو جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کی صرف خوبیاں نہ تلاش کریں. تو ریحانہ یہ جو باتیں آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے کر رہی ہیں نا، یہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ صابرہ کی طرف دیکھ کے باتیں کرتی تو ہمیں زیادہ اچھی لگتی. مزید آپ کہتے ہیں، جاوید انکل کہتے ہیں، مزید جاوید انکل کہتے ہیں کہ آپ لوگ رشتہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مطلب ان کا یہی تھا کہ آپ ندیم کے ساتھ ساجدہ آپ شادی کر لیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ مطلب آپ سے کسی نے پوچھا ہے، آپ سے کسی نے مشورہ مانگا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں کوئی جیلسی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور موسٹ ویلکم آپ کر رہے ہیں. شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہاں پر ویورز، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جو ان کو ایک گلٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہو رہا تھا، جاوید انکل کو کم از کم ہو رہا تھا، اسی لیے ان کی آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ غلط تو انہوں نے کیا ہے نا. اور باتیں بھی پھر وہ اسی ٹائپ کی کر رہے تھے جس میں وہ خود ہی
پھنستے جا رہے تھے، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ کیمرہ بند کر دیں اور کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، لیکن ان کو چاہیے تھے ویوز، اس وجہ سے وہ بناتے ہی گئے ویڈیو۔ مزید جاوید انکل فرماتے ہیں کہ جو لوگ کل ہم پر یہ سوال اٹھاتے تھے کہ صابرہ نے عدت پوری نہیں کی اور ہم نے نکاح کر لیا ہے، آج ان لوگوں کو بھی جا کے دیکھیں جو کوئی دلہن بنا ہوا ہے۔ تو ان کا اشارہ آسیہ کی طرف تھا، اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خیالات آسیہ کے بھی مختلف نہیں ہیں صابرہ سے۔ صابرہ اور آسیہ میں کوئی فرق بظاہر نہیں ہے، ایک نے زبردستی طلاق لی اور دوسری نے پتہ نہیں کدھر سے خلا لی ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کدھر سے جا کے اس نے خلا لی ہے، نہ ہی کوئی ثبوت ہے نکاح کے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے ان کی خلا کے۔ تو دونوں ہمارے خیال سے ایک ہی جیسی ہیں۔ ایک اپنی عدت کے دنوں میں ٹک ٹاک بناتی رہی اور دوسری عدت کے دنوں میں نکاح کر کے، اور بس کیا ہی کہیں اب۔ تو مزید پھر صابرہ انٹری مارتی ہیں جاوید کی باتوں میں اور کہتی ہیں کہ یہ باتیں مجھ پر ہی کیوں ہوتی تھیں، اب کیوں کوئی ویڈیو نہیں بناتا ان پہ، بلا بلا بلا، اس طرح کہتی ہیں، مطلب باتیں کرتی ہیں صابرہ۔ تو میں صابرہ آپ کو بتا دوں کہ آسیہ پر بھی ویڈیو بن رہی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، آسیہ پر بھی ویڈیو بن رہی ہیں اور برابر بن رہی ہیں اور برابر بنتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کی فکر بالکل بھی نہ کریں، جس طرح آپ پر بنی ہیں اسی طرح ان پہ بنیں گی۔ آپ شاید دیکھتی نہیں ہیں میری ویڈیوز، دیکھا کریں میری ویڈیوز، کبھی کبھی دیکھا کریں، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آسیہ پر بھی ویڈیو بن رہی ہیں، اور صرف میں نہیں بنا رہی، اور بھی لوگ ہیں بنا رہے ہیں اس پہ ویڈیو، تو آپ فکر نہ کریں۔ پھر جناب اس کے بعد تھوڑی سی دیر جاوید انکل بات کرتے ہیں، اور جاوید انکل کے فوراً بعد پھر ریحانہ کی باری آتی ہے، اور ریحانہ پھر وہی چولیاں مارتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ جن دونوں پہ آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا خود فیصلہ کیا، اس طرح کی کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں خدا کا واسطہ ہے کیمرے کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سامنے دیکھا کریں۔ آپ بہت ہی اچھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ غلط طرف رہی ہیں، کیونکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو نا، اگر اس کی طرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور ویورز، یہاں پر جب یہ باتیں ہو رہی تھیں نا، تو اس ٹائم پر صابرہ کا منہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ اس کو اب باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اور ویورز، ان کی ویڈیو بھی باقی تھی اور میری ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے مجھے ابھی ویڈیو کو ختم کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔